नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ज़िक्र उसके ज़िमन में जो है वो अहमियत ज़िक्र की हदीस एक आपके साथ, और फिर ये कि कौन सा ज़िक्र जो है और उसकी क्या अहमियत जो है वो बयान की गई है हमारे पास ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में। इंशाल्लाह उस सिलसिले में देखते हैं आज हमारे पास कौन सी हदीस हैं। तो अहमियत ज़िक्र के बारे में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं कि बात ये है कि दिल की बात होती है जब भी हम कुरान की बात करते हैं, कल्ब की बात होती है, दिल की सख्ती कैसे आती है जब हम अल्लाह के अलावा लग गुफ्तगू जो है उसकी कसरत करते हैं, तो इससे जो है वो दिलों में सख्ती आती है। और फिर सख्त दिल शख्स जो है वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। यानी ज़ुबान जिसकी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं, अगर उसमें अल्लाह की कुर्बत नहीं है तो अब उस शख्स का दिल भी अल्लाह से दूर हो गया और वो शख्स भी खुद भी अल्लाह से दूर हो गया। तो ये क्या हुआ, एक चीज़ को यानी अपने एक अमल को अल्लाह से, यानी उस एक अमल में अल्लाह से गफलत बरतने का नतीजा। ठीक है। तो और इसके अलावा हमने देखा था कि ये एक ऐसी आदत है, ये एक ऐसी बात है कि इसका असर इस तरह है कि गोया अगर आप किसी अब ऐसे ही सब लोगों की मजलिस में हैं, इज्तमाही तौर पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सब लोग ही ऐसे हैं कि उनका दिल अल्लाह की याद से गफलत में है, तो क्या होगा, ऐसी महफिल में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा। और ऐसी महफिल का क्या असर होगा, जैसे कि गधे की बदबूदार लाश पर बैठे हुए थे और वहां से वो उठे। ठीक। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने इसमें ये नुकसान का जिक्र भी किया है, जिसमें जाहिर सी बात है नुकसान यहाँ भी और आखिरत में तो खैर नुकसान है ही। तो आज देखते हैं कि अहमियत जिक्र जो है उसके सिलसिले में हमारे पास कौन सी अहादीस है। सही मुस्लिम से अबू हुरैरा और अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान कर रहे हैं कि जब कुछ लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, यानी अब पहले उन लोगों की बात है जो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे थे, और आज हम ये देखते हैं इंशाल्लाह कि वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो क्या होता है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पर सकीनत नाजिल होती है। यानी ये हमें मालूम भी नहीं है, हम तो ये रियलाइज भी नहीं कर रहे होते ना जब हम जिक्र करते हैं। और ख़ास तौर पर अब आप देखिए, इज्तमाही बात आ गई, एक इज्तमाही महफिल जहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जो अल्लाह का जिक्र और उससे मुंह मोड़ रहे हैं अल्लाह के जिक्र से, तो उनका क्या असर है, उस महफिल का क्या असर है। और अब आप ये देखिए जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अल्लाह के जिक्र की कौन कौन सी शक्लें हैं ये अब आप लोग टाइप करेंगे उसमें चैट में, ठीक है, क्योंकि उस दिन बात हुई थी। और आपने मुझे सबसे आला जिक्र का भी इसमें प्लीज़ बताना है, ठीक है, आपने मुझे भी बताना है और बाकी भी जो सब देखेंगे इंशाल्लाह इसको उनके लिए भी। तो क्या होता है, उसकी तासीर देखिए, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, ब्लेसिंग्स नाजिल हो रही होती हैं, यानी अल्लाह की कवर कर लेती हैं उस पूरी महफिल को, और उन पर सकीनत नाजिल होती है। जो कि मेरा ख्याल है ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि हम सब जब भी कभी हम ऐसी महफिलों का हिस्सा हो तो हम महसूस करते हैं कि दिल के अंदर क्या सकीनत जो है वो उतरी होती है, क्या सुकून होता है, दिल ही नहीं चाहता उठने का उस महफिल से, एक ट्रांस में इंसान चला जाता है, ऐसा ही है ना। और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात, जो मुझे ज़ाती तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात लगती है, अल्लाह अपने यहाँ फरिश्तों के पास उसका तज़किरा फरमाता है। इससे ज़्यादा एक प्रिविलेज कोई इंसान को मिल सकता है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम देखिए महफिल का या मजलिस का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, सोशलाइजेशन ना। ठीक है। हम सोशलाइजेशन क्यों करते हैं आमतौर पर, कभी हमने अपनी इसकी नफ्सियात के बारे में अगर जानने की कोशिश की हो, हमें होता है ना, हम बड़े अच्छे होकर मिल रहे हैं और सब कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जब आपका एक इमेज बन जाता है, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, भाई फलां तो महफिल की जान है, वो होती है तो मजा आता है वरना मजा ही नहीं आता, वो होती हैं तो महफिल जमती है और महफिल की रौनक ही वो है। फिर क्या होता है जब कभी हम ऐसे हमें अपनी इस तरह की कोई रेपुटेशन पता चलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, वाह भाई हम तो अच्छा, हम तो इस तरह जाने जाते हैं, हमें हमारी गैर मौजूदगी में हमें ऐसे याद किया जाता है, या हमारी जो है वो ऐसी अहमियत है इन सारी महफिलों में, तो हम बड़ा इंपॉर्टेंट फील करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ धोखा है। असल क्या बात है, असल बात तो ये है कि कौन जिक्र कर रहा है, खुद अल्लाह सुब्हाना व ताला, वो हस्ती जिसके दीदार के लिए हम जिंदा हैं आज, और वो हस्ती जिसके दीदार के लिए ही, जिसकी एक झलक के लिए ही अगर वो हमें कहे
تو اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم اپنا سب کچھ کٹوا دیں، لٹا دیں، اور اس کے بعد ہم کہیں گے ہمارے اور بھی کتنے وجود ہوتے ہیں وہ بھی کٹوا دیتے. وہ سوچئے وہ مینشن کریں. اور کون سی محفل ہے؟ فرشتوں کی محفل، جنہوں نے ہمارے باپ کو سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو. ایسی محفل میں سوچئے تو صحیح تھوڑی دیر کو، کوئی نام لے کر، اللہ تعالیٰ نام لے کر کہیں آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ میری فلاں بندی، وہ اس وقت جو ہے وہ میرا ذکر کر رہی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اللہ کے لیے کوئی بھی وقت ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر کیسا اعزاز ملتا ہے. کوئی اس سے زیادہ بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کسی ادارے کا ڈین، آپ گئے، آپ کسی بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ٹیچرز آپ کو جانتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز آپ کو جانتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ٹیچرز بھی آپ سے بڑے خوش ہیں، سب تعریف بھی کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے، آپ کی ریپوٹیشن نون ہے. ایک دن ڈین آتا ہے اور وہ آپ کا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کالج کا فخر ہیں، یہ ہماری یونیورسٹی کا فخر ہیں، اور ان کے مینرز جو ہیں وہ دوسروں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہماری ہمیں فخر ہے کہ ہماری لیگیسی بنیں گے. تو وہ جو فیلنگز کہ اچھا آج تو جو سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو تھا اس انسٹیٹیوٹ کا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں واقعی، اس کا مطلب ہے پھر تو میں نے آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ. تو یہ ہے وہ رتبہ جسے پانے کے لیے آپ کو اور مجھے جو ہے وہ ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارا نام لے کر فرشتوں میں مینشن فرمائے. ٹھیک ہے، پھر اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی شاہراہ پر محو سفر تھے، تو آپ جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا چلتے جاؤ، یہ جمدان ہے. پھر فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کو بھی سیپریٹلی بھی مینشن فرما دیا ادھر، ہمارے لیے بھی ایک انسینٹیو دینے کے لیے نا، کہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں یہ سارے نیک اعمال. ٹھیک ہے، یہ صرف مردوں کی نہیں بات ہو رہی. کثیروں والذاکرات، الذاکرون اللہ کثیروں والذاکرات، ذاکرون والذاکرات، ذاکرون ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ مفردون ہیں، یہ سبقت لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے، آپ کو، ہم میں سے کسی کو یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن وہ سابقون اولون میں شامل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈسٹنکشن ہولڈرز میں اللہ تعالیٰ اس کا جب ریزلٹ کارڈ اناؤنس کیا جائے تو پتہ چلے گا اس نے ٹاپ کیا ہے آج انسانیت میں سے. ٹھیک ہے، اور ایون مومنین میں سے بھی، ایون صالحین میں سے بھی، سو مچ سو کہ انبیاء کے علاوہ اس شخص نے جو ہے وہ صدیقین کے درجہ حاصل کر لیا. تو یہ کون ہوں گے؟ مفردون ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تو متفقون علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے. تو یہاں سے تو ساری بات ہی وائنڈ اپ ہو گئی کہ اہمیت ذکر ہے کیا. ٹھیک ہے، اور زندہ اور مردہ کس سینس میں؟ کس سینس میں؟ بالکل ڈیڈ ہیں، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، کس سینس میں زندہ اور مردہ ہیں یہ بھی آپ مجھے بتائیے. آپ لوگوں نے مجھے ذکر نہیں بتایا. ذکر الہی اتنی امپورٹنس آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کی محفل میں ذکر کروں گا. تو کیسے ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اور دا ذکر کون سا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا؟ ہاں جی، جلدی سے جو ہے وہ ذرا کوئی بتا دے پلیز، ریوائز کروا دے. قرآن، دا ذکر قرآن ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہر شے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ہر عبادت کا ہر طریقہ. ایون ہم اس سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا بھی ذکر ہے اللہ کا، نماز ذکر ہے، ہماری ہر عبادت ذکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، ہم اگر اپنی باقی ساری زندگی بھی اللہ ہی کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہ کر گزارتے ہیں تو وہ ذکر ہی ہے. تو اللہ کا ذکر ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ذکر کی کچھ خاص شکلیں بھی ہیں. اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں کچھ ایسی شکلیں بھی سکھائی ہیں ذکر کی، تسبیحات کی شکل میں، جس میں کیا ہوتا ہے، ہم کم وقت میں جو ہے وہ کچھ ایسا ذکر کر پاتے ہیں جس کا وزن بہت زیادہ ہے. ٹھیک، تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا، کون سا جو ہے وہ ذکر تھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
یہ 4 جو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 کلمے جو یہ بہترین کا نام ہے، اور دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کون سی انہی کے ضمن میں جو ہے وہ آج، یعنی پچھلی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی جانی ان کے بارے میں، اور انہی کے ضمن میں نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضامندی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو کلمے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لینا مجھے پوری کائنات سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے مزید جو ہے وہ ان کلموں کی خوبصورتی، ان کی مزید تاکید، تو جو الفاظ ہمارے رب کو، ہمارے آقا کو، انہیں اتنے پسند ہیں، وہ اتنی محبت رکھتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں بھی پسند ہیں۔ پھر ایک اور متفقون علیہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خاص سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم رحمت، کتنی بڑی کتنا رحیم، کتنی رحیم ہے وہ ذات کہ وہ ہمیں کتنے کتنے بھاری اجر ہم سے پرومس کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف کتنے کچھ چند الفاظ ہوتے ہیں نا، کتنا ٹائم لے لیتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ نہیں، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لیتی یہ تسبیحات، آپ کو معلوم ہی ہے، اور ایک دفعہ جب ہماری وہ اس میں آ جاتی ہیں نا روٹین میں، تو پھر تو وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے وہ کنوینئنٹ ہو جاتی ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے۔ میں ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی اگر جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر، اور آپ کو پتہ ہی ہے سمندر کی جھاگ اور اس کے برابر اتنی تو انسان کی زندگی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اگر پوری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تو وہ سمندر کی جھاگ کے برابر نہیں ہوتے، یہ ہمیں معلوم ہے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہنے کی بات ہے کہ اتنے ہوں تب بھی معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، دیکھیں ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسے تو ایک بندہ ساری زندگی جو ہے وہ قتل کرتا رہے دوسرے انسانوں کا، اور اس کو تو بھئی وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑے گا، اور وہ نہیں ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ جو توفیق ہوتی ہے نا اللہ کے اس کار کی، یہ ملتی ہی ان دلوں کو ہے جن میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جن کے اندر ایمان و تقویٰ ہوتا ہے۔ اور ہاں گناہ صغیرہ تو سب سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں گناہ کبیرہ سے بچانے کی، ایون وہ گناہ صغیرہ سے بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، جس دل میں اللہ کا ذکر زندہ ہے اور وہ خود بھی زندہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی وہ دل ہے جو اللہ کے ذکر، یعنی وہ غافل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو جو غفلت میں نہیں ہوگا اسے ہی پڑھنے کی توفیق ملے گی، ٹھیک ہے۔ بالکل ریحانہ کہہ رہی تھی کہ زندہ اور مردہ کا جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کیا فرق تھا، کہ زندہ جو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پریزنٹیشن ہو رہی ہے نا شیئر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ قلب کی بات ہے کہ وہ اس کا قلب زندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا قلب مردہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کلمہ سبحان اللہ و بحمدی جو ہے، اس کی ایک فضیلت یہ ہو گئی جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، اور دوسری فضیلت جو ہے یہ بھی متفقون علیہ حدیث سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس جتنا یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، ٹھیک۔ ایک تو آ گیا کہ آپ صبح میں پڑھ رہے ہیں تو صبح میں پڑھنے کی کیا فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے کہ سمندر کے برابر بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک جو ہے وہ کیا فضیلت آ رہی ہے، ایک یہ فضیلت آ رہی ہے کہ اگر صبح اور شام اب پڑھ رہا ہے کوئی شخص، تو اب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بہترین شخص کی حیثیت میں حاضر ہوگا، یا بہترین شخص کی حیثیت میں وہ کلیکٹ کیا جائے گا، یا اس کا حشر ہوگا۔ یا اس سے کون آگے نکل سکے گا، جس نے اس کے جتنا ہی پڑھا ہوگا، اور بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور معاملے میں اس سے زیادہ نیک ہو، اس سے آگے بڑھ گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر تو اس نے اسی کے برابر کیا، لیکن وہ کسی اور، کوئی اخلاق اس کا زیادہ اچھا تھا، کوئی اور اس کی نیکی زیادہ بھاری تھی، یا تو وہ اس سے آگے نکل جائے گا، یا پھر وہ اس سے آگے نکلے گا ڈیفینیٹلی جس نے اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ذاکرون و ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرمائیں، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔